बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आने लगी तो साइम ने मुस्कुराते हुए ताहा का कंबल खींचा तो ताहा ने दबे दबे होंठों से मुस्कुराकर शाजिल को मिस कॉल की। शाजिल भी जाग रहा था और शायद मिस कॉल का वेट कर रहा था। फौरन उठा और बेड नंबर 4 पे आया जहां ताहा और साइम पहले से ही बैठे हुए थे। आ गई, शाजिल ने साइम के साथ हाई फाई किया और सीढ़ियों पे मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन फिर भी वो तीनों दबे पांव मोबाइल की लाइट के सहारे ऊपर की मंजिल पर जाने लगे। फिरोजी मैक्सी पहने नंगे पांव वो हाथ में लालटेन थामे धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसकी शौक पायलें दूर तक उसकी हाजिरी का ऐलान कर रही थी। शाजिल, ताहा और साइम अपने सामने उसे देखकर दंग रह गए। उसके रोशन चेहरे से फूटती चांदनी उन सबकी आंखें चंदिया रही थी। मैं जरदाश हूँ। गुलाब की पंखड़ियां हरकत में आई और साथ ही उसने अपनी समंदर जैसी गहरी नीली आंखों से एक नजर तीनों को देखा तो वो तीनों जैसे बुत बन गए थे। जरताश धीरे से मुस्कुराई। शायद वो जान चुकी थी कि वो तीनों इसकी खूबसूरती में डूब चुके हैं। जरताज ने लालटेन बुझाई। बालकनी पर मुकम्मल खामोशी और अंधेरा छा गया। शाजिल, तू है यहाँ? ताहा ने अपने साथ खड़े वजूद को टटोला। हाँ यार। साइम, क्या तूने भी देखा उसे? और ताहा, तूने भी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्या वो वाकई? लेकिन हमारे सामने ही क्यों? शाजिल पागलों की तरह साइम और ताहा के साथ कमरे में जाते हुए सवाल पे सवाल कर रहा था, लेकिन इन सवालों के जवाब में वो दोनों ही खामोश थे। सर, क्या आपको ख्वाहिश नहीं होती कि जरदाश को देखें? ताहा के सवाल पर शाजिल और साइम एकदम चौंक गए। अरे भाई, ये जोक नहीं है, पर एक्चुअली मुझे बेहद शौक है। और वैसे भी जरदाश क्या है, ये जानने का शौक पूरी यूनिवर्सिटी को हो गया है। सर, अरहम की बात पर एडोना ने जोर से कहखाल गाया, क्योंकि इसी वजह से जरदाश पूरी यूनिवर्सिटी का गर्म तरीन मौजू बन चुकी थी। ताहा ने शोल्डर बैग टेबल पे रखा और साथ ही दोस्तों को देखकर एक बर्गर की बजाय 7 बर्गर्स का ऑर्डर दे डाला। ताहा की शुरू की आदत थी, वो कभी भी अकेला एंजॉय नहीं करता था, हाँ वो खाना हो या तफरीही प्रोग्राम। जरताश मिली? अदन ने फिंगर चिप्स मुंह में लेते हुए पूछा, जिसके जवाब में सबने मायूसी का इजहार किया। जब भी बुलवाते हैं मैडम बस अपनी पायलें सुनाकर चली जाती है। सायरा लफ्ज पायले कहती हुई अच्छा खासा मूड बिगाड़ने लगी। कल रात किसने ट्राई की? मुझे पायलू की आवाज आई थी। साइम ने बर्गर मुंह में रखते हुए कहा। मैंने? एडोना ने अपना हाथ बुलंद किया। तुम तो? साइम ने केचप का पैकेट एडोना की तरफ गुस्से से फेंका, जिसपे उसका कहकहा बुलंद हो गया। क्यों, क्या हुआ? मायरा मुस्कुराते हुए साइम की तरफ देखने लगी। मायरा ने चंद दिन पहले 3rd ईयर में एडमिशन लिया था और अपनी खुश असलूबी से बहुत जल्द घुल मिल गई थी। यार, हुआ यूं कि 15 दिन पहले शाजिल को लाइब्रेरी से एक बुक मिली। वो अक्सर मालूमाती किताबें पढ़ता रहता है। बुक का टाइटल था जरदाश का राज। उसे दिलचस्पी हुई और लाइब्रेरी से ले आया। बुक वाकई में दिलचस्प थी। वो एक पानी की शहजादी है जो जिसको एक बार दिख जाए वो उसकी 7 ख्वाहिश पूरी करेगी, और तू और जरदाश 7 ख्वाहिश पूरी करने के बाद उस इंसान पर एक राज आश्कार करेगी, बहुत बड़ा राज। मुसन्नफ का कहना है कि वो राज भी जान चुका है और आज वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, क्योंकि उसने दौलत की ख्वाहिश की थी। मुसन्नफ ने जरताश को बुलाने का तरीका भी लिखा है, पर जरताश अपनी पसंद के इंसान के पास जाएगी। और साइम ने एडोना की बात काट कर कहा, और उस लड़की ने ये सारी बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैला दी। अब सब लोग जरताश के पीछे पड़ गए हैं, यहाँ तक के सर अरहम भी। शाजिल ने साइम की प्लेट में केचप उंडेला। जनाब, फ्री में नहीं बताया। जरताश को बुलवाने का तरीका फी बंदा 500 रुपए में बेचा है। एडोना की बात पे ताहा ने सर पकड़ लिया। लेकिन जरताश को क्या फायदा? वो बदले में अगर किसी की जिंदगी मांग ले तो? सायरा ने बड़ी समझदारी से कहा। नहीं, बुक में लिखा है कि वो बदले में कुछ नहीं मांगती। शाजिल ने टीन पैक ओपन किया। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब जब इंसान बिना मुफाद के किसी के काम नहीं आते
تو وہ تو خواہ مخلوق ہے یار، دیکھ لو، مائرا نے وارن کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، اور اگر کسی کی جان مانگ بھی لی تو ایڈونا کس کام آئے گی؟ عدن نے ہنستے ہوئے سائم کی طرف دیکھا جس پہ اس نے بھی تائید کی۔ اچھا تو کسی کے سامنے حاضر ہوئی وہ؟ اب مائرا بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ نہیں، وہ ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئی، تاہا نے مائرا سے کہا تو شازل نے سائم کی طرف بغور دیکھا۔ 30 سال پہلے وہ مصنف اور اب ہم، کیا واقعی وہ ہماری خواہش پوری کرے گی؟ تاہا نے شازل کی طرف دیکھا جو انمناک سے کتاب میں گم تھا۔ وہ آئی تو بس ہمارے سامنے ہی ہے، اب کیا سوچا ہے؟ سائم نے موبائل آف کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ ہم نہ بھی بلوائیں تو وہ پھر بھی آ جائے گی، بوائز اور گرلز ہاسٹل میں کوئی نہ کوئی اسے بلوائے گا۔ مجھے تو اس ایڈونا پہ رہ رہ کے غصہ آتا ہے۔ سحر حیات کی ٹک ٹاک مشہور نہیں ہوئی جتنی زرتاش مشہور ہو گئی ہے۔ شازل اب کتاب بند کر کے بیٹھ گیا۔ یار، مائرا کی بات میں وزن لگتا ہے، واقعی میں ہمیں کوئی قیمت ادا نہ کرنی پڑ جائے۔ تاہا اب پریشان دکھ رہا تھا۔ اوپر کی منزل جہاں سر ارحم کا روم تھا، پائل کی آواز سنائی دی۔ سائم، تاہا اور شازل ایک دم الرٹ ہو گئے۔ ہم نہیں جائیں گے۔ تاہا نے فیصلہ کن انداز میں دونوں کو دیکھا۔ پائل کی آواز قریب آنے لگی تھی۔ اوئے، پائل کی آواز آ رہی ہے۔ عدن موم بتی لے کر آیا۔ شازل نے اسے سرتا پاؤں دیکھا اور سمجھ گیا کہ عدن ہی زرتاش کو بلوانے کا عمل کر رہا تھا۔ اٹھنا چلیں، عدن نے شازل کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ ہم نہیں جا رہے۔ لالچ اچھی نہیں ہوتی یار، چھوڑ بس، سائم کہتے ہی کمبل منہ تک اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اور ویسے بھی روشنی کی تیز چمکار نے سائم کی بولتی بند کر دی۔ وہ فیروزی میکسی پہنے ان کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں لالٹین لیے مسکراتی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنی خواہش بتاؤ، مجھے بلوانے کی وجہ۔ زرتاش نے اپنے لب کھلائے اور پھر تصویر کے تحت ساکت ہو گئی، حالانکہ وہ ابھی بھی ان کے سامنے ویسے ہی جواب سننے کے لیے کھڑی تھی۔ ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم ہم تینوں میں سے کسی کی زندگی نہیں مانگو گی، بلکہ کسی بھی طور زندگی نہیں مانگو گی، شازل نے بڑی چالاکی سے کہا۔ دوسری، زرتار نے زوردار کہا لگایا، ہم تینوں کو سی ایس ایس میں ٹاپ کروا دو، شازل زرتاش کی نیلی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ تیسری، زرتاش مسکراتے ہوئے بولی، ہماری جاب کنفرم کروا دو۔ چوتھی، مجھے فوراً سیٹ کرو اور فیملی کے سمیت۔ پانچویں، میرے دوستوں کو ویل سیٹلڈ لائف چاہیے۔ چھٹی، شازل نے آہستہ آہستہ اپنی ساری خواہشات زرتاش کو بتا دی۔ ساتویں، آخری خواہش پہ شازل کے وجود پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ میں مرنے سے پہلے کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ شازل کی بات سن کر وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور لالٹین بجھا دی۔ خوش ہو؟ شازل نے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یار سنا نہیں، میں نے ساری خواہشات بتائی اسے۔ تاہا کے سوال پہ شازل نے جواب دیا۔ ہم نے سچ میں نہیں سنا، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد کچھ ہوش ہی نہیں رہتا۔ سائم نے وضاحت دی تو شازل نے ان دونوں کو ساری خواہشات بتا دی۔ اور ساتویں؟ تاہا نے بے چینی سے پوچھا۔ ساتویں؟ ساتویں یاد نہیں آ رہا۔ ساتویں پتہ نہیں، پر اس نے ہماری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ شازل کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ چل ساتویں چھوڑ، 6 بھی پوری ہو جائیں تو بڑی زبردست بات ہے۔ سائم کلکلا کے ہنسا۔ عدن کہاں ہے؟ عدن کو نہ پا کر سائم نے پوچھا۔ وہ جب روشنی کا چمکارا پڑا تھا تب سے بے ہوش ہے۔ تاہا نے پلنگ کے نیچے اشارہ کیا جہاں عدن بے ہوش پڑا تھا۔ سائم اور شازل نے اسے اٹھایا اور اس کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ اب زرتار کو چھوڑ کر پیپرز پر دھیان دے۔ سر ارحم لیکچر دے کر کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ سر ارحم بڑے ہی اچھے پروفیسر تھے۔ وہ واحد پروفیسر تھے جو اسٹوڈنٹس کے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دوست بھی تھے۔ سر آپ نے چھوڑ دیا؟ ایڈونا شرارت سے بولی۔ نہیں، آپ سے کس نے کہا؟ پر وہ لگن نہیں رہی کیونکہ زرتاش اب بس اپنی پائلیں سناتی ہے، سامنے نہیں آتی۔ سر ارحم کی آواز میں دکھ واضح تھا۔ اس کی حقیقت کا اندازہ تو 2 ماہ کے بعد ہی ہو جائے گا، دیکھتے ہیں وہ ہمیں ٹاپ کرواتی ہے یا نہیں۔ ہاں واقعی؟ سائم نے شازل کی بات میں خام ملائی۔ شازل آپ بتاؤ نا، آپ نے تو سب سے پہلے وہ بک پڑھی تھی تو آپ کو کیسا لگا؟ سر ارحم نے شازل سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں سر، بس جستجو ہوئی تھی، لیکن واقعی میں بس پائلوں کی آواز آتی ہے اور کچھ نہیں، شازل نے مختصر سا جواب دیا۔ پر سر پائلیں اس کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں جو کہ نہ سمجھ سے باہر ہیں، مائرا نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ ہمیں اور محنت کرنی چاہیے؟ سر ارحم نے معنی خیز نظروں سے مائرا کو دیکھا۔ بالکل، وہ آئے گی، مائرا نے تہمکانہ انداز میں کہا، پر میرا خیال ہے کہ اب آپ لوگوں کو فائنل کی تیاری کرنی چاہیے۔ سر ارحم نے اپنا فیصلہ سنایا اور سب خاموش ہو گئے۔ کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اور سب باہر آ گئے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، سب کے دماغ میں سے زرتاش اوجل ہونے لگی۔ اب بلانے پر پائلوں کی آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔
اس لیے سارے اسٹوڈینٹس اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئے تھے. سب کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جلدی تھی. خدا خدا کر کے امتحانات سر پہ آئے اور پھر پیپر سے فارغ ہو کر سبھی دوست تفریح پر نکل گئے. ہیلو، کیا سچ میں؟ تاہا نے فون اٹینڈ کرتے ہی کہا. یار ہمارا رزلٹ آ گیا ہے، نیٹ اوپن کر. تاہا نے فون بند کیا. سائم سے کہا تو سائم نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کی اور سب سے پہلے تاہا کا رول نمبر کھولا. واو یار، واٹ اے سکسیس، گریٹ نمبرز. تاہا کے نمبرز دیکھ کر سائم خوشی سے بولا. اب سائم کا رول نمبر کھلا. اس کا رزلٹ بھی کافی اچھا آیا. شازل کا رول نمبر اوپن کرو. نہیں ہو رہا شازل، لوڈ زیادہ ہے. چل یونیورسٹی چلتے ہیں. تاہا نے بائک سٹارٹ کی اور وہ کچھ دیر کے بعد یونیورسٹی میں تھے. ویل ڈن شازل احمد. سر ارحم نے شازل کو گرم جوشی سے کہا. ارے تاہا، سائم آپ کے دوست نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے. انفیکٹ ان کو چائنا بھیج رہے ہیں، انہیں اسکالرشپ ملی ہے. سر ارحم کی باتیں سن کر سائم اور تاہا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ پڑھائی میں سب سے کم تھا. کنگریچولیشنز شازل. سائم نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا. تاہا بھی آگے بڑھا. باقی گروپ کا کیا بنا؟ سائم نے سر ارحم سے پوچھا. ایڈونا پاس ہو گئی ہے، سائرہ کی کتاب میں کمپارڈ آئی ہے اور مائرہ بھی 100 مارک سے پاس ہوئی. عدن کا رزلٹ تو کافی برا آیا. سر ارحم نے تفصیل بتائی. چلیں بیسٹ آف لک فار یور فیوچر، تاہا نے شازل اور سائم سے کہا اور اپنی اپنی منزل پر گامزن ہو گئے. سارا ہال وجی کے لیے چیئرز اپ کر رہا تھا. لاسٹ منٹ پر آخری گول وجی کا منتظر تھا، جبکہ مخالف ٹیم کا گول کیپر آنکھیں پھاڑے وجی کو گو رہا تھا. وجی نے آنکھیں بند کر کے لمبا سانس لیا. اگلے ہی سیکنڈ زوردار کک کیا. فٹ بال ہوا میں اڑتا ہوا نیٹ کی طرف بڑھا تو گراؤنڈ میں ایک دم خاموشی چھا گئی. اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا. فٹ بال تیزی سے اڑتا ہوا نیٹ سے ٹکرایا. گول کیپر نے فلائنگ جمپ کیا پر بال روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا. ہال میں ایک دم شور برپا ہوا. وجی سارے پرجوش ہو کر گراؤنڈ میں کود پڑے. ان سب میں سب سے آگے ایڈونا تھی جو اپنے بیٹے کی کامیابی پر تقریباً ناچ رہی تھی. وجدان بھی ایڈونا کو روکنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر بھنگڑا ڈال رہا تھا، جبکہ سائم دور کھڑا تالیاں بجا رہا تھا. پتہ نہیں کب عقل آئے گی اسے. سائم منہ ہی منہ میں بڑبڑایا. پپا، ماما کو کیوں روکا؟ میرے کالج والے تو ماما کے ڈانس کے فین ہیں. وجدان نے ہنستے ہوئے سائم سے کہا. پپا میں 1 منٹ میں آیا. وجدان تقریباً بھاگتا ہوا کالج میں گیا. سائم اور ایڈونا کار میں جا کر بیٹھے اور وجدان کا انتظار کرنے لگے. تھوڑی دیر میں جب وجدان آیا تو سائم نے کار سٹارٹ کی. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شاندار کوٹھی کے سامنے تھے. ایڈونا ملازمہ سے کہہ کر گئی تھی کہ ان سے پہلے وہ وجدان کی پسند کے سارے کھانے ٹیبل پہ سجائے. سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک رہا تھا. اف نسیمہ بی بی، آپ کا ہاتھ اور آپ کا کھانا میں کسی دن کاٹ کر ریسٹورنٹ میں مہنگے داموں فروخت کر دوں گا. وجدان کے مذاق پہ نسیمہ بی بی کی آنکھیں ابل پڑی، جبکہ ایڈونا کہکھا لگا کر ہنس پڑی. پپا آپ کو پتا ہے کل میرے فرینڈ کو ایک کتاب ملی، بڑی دلچسپ کتاب ہے. اچھا، ہاں اچھی بات ہے، انسان میں شوق ادب بھی ہونا چاہیے. سائم نے کباب اٹھاتے ہوئے کہا. نہیں پپا، مجھے کوئی شوق نہیں. اصل میں علیم نے بڑے مزے کی بات بتائی. وہ یہ کہ وہ بک کسی زرتاش نامی لڑکی کے متعلق ہے. اسے پانی کی شہزادی کہتے ہیں. سائم وجدان کی بات کاٹ کر بولا. آپ جانتے ہو؟ وجدان نے حیرت سے سائم کی طرف دیکھا. رکیے. وجدان جلدی سے اٹھا کمرے سے وہ کتاب اٹھا کے لایا. اس دوران ایڈونا اور سائم خاموش رہے. وجدان کے ہاتھوں میں کتاب دے کر حیران رہ گئے. سائم نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب وجدان کے ہاتھوں سے جھپٹ لی. یہ تو میں نے خود، بلکہ میں اور تہا ہم دونوں نے جلا دی تھی. پھر یہ؟ سائم حیرت سے کتاب الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا. میں سمجھا نہیں پپا. وجدان باپ کو تکنے لگا. 28 سال پہلے. ایڈونا نے وجدان کو بتانا شروع کیا. تو کیا انکل شازل کی مرادیں پوری ہو گئی تھی؟ وجدان نے ایڈونا سے پوچھا. لگتا تو ہے، کیونکہ اس نے ٹاپ کر لیا تھا. خواہش کے مطابق اس کی جاب بھی لگ گئی. اس نے خواہش کی تھی کہ وہ فوراً رہائش کرے. وہ بھی پوری ہو گئی جب سے وہ کینیڈا گیا ہے. ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن تم اس کتاب سے دور رہنا. سائم نے وجدان کے ہاتھوں سے کتاب لیتے ہوئے کہا. لیکن پپا، شازل انکل کی خواہش تو پوری ہو گئی تھی. میرے خیال میں ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے. وجدان تو جیسے ڈر چکا تھا. میں نے کہا نا نہیں. سائم نے وہ کتاب اٹھائی. جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا. سائم نے کتاب ایک طرف پھینکی اور خود کرسی پہ بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، جس پہ زرتاش کا لا لکھا ہوا دور سے چمک رہا تھا. وہ سوچنے لگا. اسے یاد تھا وہ سب کچھ، کیونکہ وہ حسینہ فیروزی میکسی میں آسمان سے اتری شہزادیوں کی طرح چھن چھن کرتی وہ بوائز ہاسٹل میں دندناتی پھرتی تھی. سائم کو آج بھی زرتاش کا خوبصورت چہرہ یاد تھا.
تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا کتاب کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ شازل کے کینیڈا جانے کے بعد جب اسے بزنس میں مشکلات کا سامنا ہوا تو ایک دن غصے میں آ کر سائم نے وہ کتاب جلا دی، جس کی بدولت شازل نے اپنی زندگی تو سنواری پر دوستوں کو دھوکہ دیتا رہا۔ سائم نے جلدی سے کتاب کھولی، پہلی سطر پہ نظر پڑی تو دیکھا کہ لفظ با لفظ وہی تھا جو 28 سال پہلے پڑھا تھا۔ سائم نے دوبارہ کتاب بند کر کے رکھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے وہ کتاب پھر اٹھائی اور کانپتے ہاتھوں سے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا۔ مصنف شازل احمد۔ سائم کے تو پیروں سے زمین نکل گئی۔ سائم کا دماغ چکرا گیا۔ وہ کرسی کے سہارے کھڑا موبائل نکال کر طہا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ مختلف جگہوں، پبلیکیشنز سینٹرز، یونیورسٹی سے جو بھی پتہ لیے، سب شازل کا کچھ پتہ نہ۔ شازل کی فیملی کینیڈا شفٹ ہو چکی تھی، لیکن وہ بھی اب پہنچ سے دور تھے۔ شازل، سائم اور طہا نے فیصلہ کیا کہ وہ کینیڈا جائیں گے تاکہ شازل کا سراغ مل سکے، اور پھر پہلی ہی فلائٹ سے وہ کینیڈا پہنچے۔ جو پتہ شازل کے رشتہ داروں نے انہیں دیا تھا وہ وہاں پہنچے۔ وہ کوئی قدیم خوبصورت گھر تھا، شازل خط انگریزی میں لکھی نیم پلیٹ کو دیکھ کر طہا بڑبڑایا۔ بیل بجانے پہ کوئی نہ آیا تو سائم نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ لکڑی کا چھوٹا سا گیٹ اندر دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ شازل، شازل۔ پورے خط میں خاموشی پا کر وہ شازل کو آوازیں دینے لگے۔ وہ خط پوری لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ کینیڈا میں اکثر لکڑی کی ہٹ بنائی جاتی ہے جس میں صرف لکڑی کا کام ہوتا ہے۔ فرش، چھت، دروازے، کھڑکیاں، سب کچھ لکڑی کا ہوتا ہے، اور یہ لکڑی بڑی خاص ہوتی ہے جو صرف نقش و نگاری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سائم اور طہا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگے۔ شازل، اینی بڈی خیر؟ طہا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر گھر کا کونا کونا چھان مارنے کے بعد وہ مایوس ہو گئے اور واپسی کے لیے مڑے۔ وہ گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ پائلوں کی آواز پر وہ چونکے۔ آواز خط کے اندر سے آ رہی تھی، زرتاش۔ 28 سال پرانی زرتاش کا خیال آتے ہی وہ دونوں بجلی کی تیزی سے اندر دوڑے۔ پائلوں کی آواز چھت سے آ رہی تھی۔ وہ دونوں سیڑھیوں پہ چڑھے اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز کے قریب چلتے گئے۔ پائل کی آواز ایک ہی جگہ سے آ رہی تھی، وہاں ایک چھوٹی سی الماری بنی تھی۔ پائل کی آواز اس الماری سے آ رہی تھی۔ سائم نے طہا کو دیکھا تو طہا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ سائم آگے بڑھا، الماری کا ہینڈل گھما کر اپنی طرف کھینچا۔ چڑچڑاہٹ کی آواز سے وہ الماری کھولی گئی اور ایک بھاری بھرکم انسان سائم پہ گرا۔ بے ساختہ دونوں کے منہ سے آواز نکلی، شازل۔ سائم کے اوپر گرے ہوئے ضعیف کو طہا نے پہلی نظر میں پہچانا۔ طہا اور سائم نے مل کے اسے پلنگ پہ لٹایا، پاس رکھی پانی کی بوتل سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر شازل آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگا۔ آگے تم؟ شازل نحیف آواز میں بولا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ اور مجھے پتا تھا تم آؤ گے، لیکن بہت دیر بعد آئے، اب تو وقت نہیں رہا۔ شازل افسردہ لہجے سے طہا کی بات کاٹ کر بولا۔ شازل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اور وہ کتاب؟ شازل کو مسکراتا دیکھ کر سائم چپ ہوا۔ اب بتانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن تم جاؤ سائم، کیونکہ اب وجدان کی جان خطرے میں ہے۔ شازل ہمت کر کے بیٹھ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شازل، ہنسنا بند کرو۔ شازل کو ہنستا دیکھ کر سائم کا کھولتا خون بھڑکا۔ میرے دوست، مجھے اپنی بے بسی پہ ہنسی آ رہی ہے کیونکہ میں بہرا ہو چکا ہوں۔ زرتاش کے پائلوں نے ایک سیکنڈ کا بھی سکون نہیں لینے دیا۔ مائرا ٹھیک کہتی تھی، یہ سب ہم بہت آسان سمجھ رہے تھے۔ زرتاش، اف، وہ لڑکی اپنی چنچناتی پائلوں سے میری سماعتیں لے گئی۔ وہ لڑکی 28 سال سے میرے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں، میں تمہیں کیا بتاؤں میری زندگی۔ شازل اپنے ذہن میں بولتا جا رہا تھا کہ طہا نے اپنی جیب سے پاکٹ ڈائری نکال کے لکھنا شروع کیا۔ ہمیں بتاؤ کیا کیا زرتاش نے؟ شازل زیر لب مسکرایا۔ وجدان آج رات میں چاند چڑھنے سے مر جائے گا۔ شازل نے ٹکا سا جواب دیا اور کروٹ لے کر سونے لگا۔ سائم نے ایک نظر شازل کو دیکھا اور ایک زوردار کک اس کے پیٹ پہ رسید کی۔ شازل، جواب دو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شازل نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور ہنسنے لگا۔ تمہیں پتا ہے اس نے پورے بوائز اور گرلز ہاسٹل کو چھوڑ کر صرف مجھے کیوں چنا؟ کیونکہ وہ کتاب سب سے پہلے میں نے چھوئی تھی۔ میں جب اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے غلطی سے عمل بھی پڑھ ڈالا۔ اس کتاب کو مجھ سے پہلے ایک آدمی نے پڑھا تھا اور تقریباً 30 سال پہلے اس کے بعد میں نے اسے ہاتھ لگایا اور میرے بعد وجدان نے۔ لیکن وہ پہلے اپنے شکار کی خواہش پوری کر کے اسے لبھاتی ہے، اس کے بعد 7ویں خواہش پوری کرتی ہے جو اس کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اصل میں 7ویں خواہش اس کی اپنی ہوتی ہے جو وہ اپنے شکار سے پوری کرواتی ہے۔ زرتاش کی جان وہ کتاب ہے۔ وہ زرتاش جو برسوں پہلے پانی میں ڈوب کے مر گئی، اس وقت ایک سادھو اس سمندر میں پوجا کر رہا تھا اور زرتاش کی لاش نے اس کا عمل توڑا تو سادھو نے زرتاش کے جسم کو غصے میں آ کے قید کیا اور زرتاش زندہ ہو گئی۔
پھر زرتاش کی روح نے سادھو کو قتل کر کے اس کی کتاب میں قید کر دیا۔ وہ کتاب ادھر سے ادھر ہوتی گئی، آخر وہ ایک ڈاکٹر کو ملی۔ اس کتاب میں زرتاش کی روح کو بلانے کا عمل بھی تھا۔ وہ ڈاکٹر محض تفریح کے لیے وہ عمل کر بیٹھا اور زرتاش کی روح اس سمندر سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں آ گئی۔ زرتاش کو اپنی خوبصورتی سے بہت لگاؤ تھا، چونکہ وہ مرنے سے پہلے بے حد خوبصورت تھی اور اس کی موت حادثاتی ہوئی تھی، اس لیے اس کی خواہش زندہ تھی۔ میرے جانے کے بعد جب تم نے وہ کتاب جلائی تو زرتاش بہت تڑپی، بہت روئی۔ میرے خدایا، مجھے یاد ہے وہ یہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اسے آگ لگ رہی تھی، اس کی فیروزی میکسی کالی پڑتی جا رہی تھی، اس کی پائلوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی پر وہ نظر آنا بند ہو گئی۔ اس کی روح محض اس لیے زندہ تھی کیونکہ میں زندہ تھا۔ اس کی ساتویں خواہش زندہ تھی اور پھر اس کا سایہ آ کر مجھ سے کتاب لکھواتا، وہ کتاب جو وجدان کے پاس ہے، اور اب نیا سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ وہ جا چکی ہے۔ شازل کی سانسیں اکھڑنا شروع ہونے لگی تو وہ بولا، سائم میرے دوست جاؤ، وجدان کو بچا لو۔ شازل نے سائم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دم توڑ گیا۔ ایڈونا، وجی، نسیمہ بیوی، ایڈونا، وجی۔ سائم تقریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوا، تاہا بھی اس کے پیچھے تھا۔ صاحب جی، وجی صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے ایڈونا بیوی انہیں ہاسپٹل لے کر گئی ہیں۔ نسیمہ بیوی سے ایڈریس لے کر وہ دونوں ہاسپٹل پہنچے۔ سائم کو دیکھتے ہی ایڈونا روتی ہوئی آئی۔ وجدان کہاں ہے؟ سائم نے ایڈونا سے پوچھا۔ اتنے میں ڈاکٹر آئی سی یو سے ماسک اتارتے ہوئے باہر نکلا۔ ایڈونا جی، آپ کے بیٹے کی دماغی رگیں پھٹ چکی ہیں۔ آئی ایم سوری، ہم اسے نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر آگے بڑھا۔ ایڈونا سائم کے ساتھ ہی فرش پہ بیٹھ کر دھاریں مار مار کر رونے لگی۔ پپا، انکل شازل کو ڈھونڈنے گئے ہیں نا؟ پپا، میں نے عمل کر کے زرتاش سے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ مجھے انکل شازل کے پاس پہنچا دو، اور دیکھیے اس نے میری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ واپس آ جائیے، فضول میں خار ہو رہے ہیں، میں ان سے مل کر سارے جوابات لے آؤں گا۔ پپا، کم بیک۔ سائم نے موبائل پہ وجدان کا آخری میسج پڑھا اور روتے ہوئے کتاب جلانے لگا۔